इन्ना मिन तक़वल क़ुलूब में तारीख के गुमशुदा औराक के नाम से एक वरक आपके सामने उलटना चाह रहा हूँ। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इस जगह का नाम है अग्गा माणू गोट, और माजी में इसको कहा जाता था अग्गम गोट। अग्गम यहाँ का राजा सदियों पहले यहाँ पर गुजरा था, लोहाना कबीले का। उस जमाने में ये बहुत ही बड़ा शहर होता था, जैसे ठट्टा शहर है, पुराने कदीमी शहर है, उस शहर का आबाद शहर था। ये पीछे मेरे जरा सा खंडर नजर आ रहा है, ये इनके किले की यानी समझ लीजिए कि फसीलें थी जो अब सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, सिर्फ खंडर है। लेकिन आसार कदीमा के मुंतजिर हैं कि वो लोग आए और यहाँ पे तहकीकात करें। मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। आइए देखिए, ये है वो माजी में लोग करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके अपने महल बनाते थे। आज हम देखिए इन महल के खंडरात पे बैठे हुए हैं। ये मरकजी दरवाजा होता था इस महल का, और इसके साथ ही चारों तरफ ये सब बना हुआ है। ये मैं यहाँ लाने की वजह अब आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको लाया क्यों हूँ। हिजरी दूसरी सदी हिजरी में बनी उमैया बनी अब्बास के दौर में जब सादात पर मजालिम, बल्कि पहली सदी हिजरी के आखिर में ही सन 60 हिजरी से हिजरतें शुरू हुई थी। कहाँ कहाँ बिखर गए लोग नहीं मालूम। मंसूर दवानिकी के दौर में हिजरी 148 में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की इमामत का जब यानी आपने मनसब इमामत संभाला है, तो उसके बाद मासूम ने अपनी औलाद को, आप जानते हैं कि आप कसीरुल औलाद थे, बाबुल हवाइज के 19 बेटियां थीं और 18 बेटे। शेख मुफीद ने लिखे कहीं 19 बेटे और 18 बेटियां, 37 आपकी औलादें थी। सबके नाम मौजूद हैं मशहद के कुतुब खाने में, सबके नाम मौजूद हैं। उनमें एक बीबी का नाम है खदीजा बिनते मूसा काज़िम, जिनके मदफन का नहीं मालूम कि उनका मदफन कहाँ है, उनका रोजा कहाँ है, उनका मकबरा कहाँ है। ये सब वो औलादें हैं जो बिखर गई। इमाम अलैहिस्सलाम के हुक्म से सब ने हिजरत इख्तियार की। आइए कोशिश करते हैं, तलाश करते हैं कि उस साहबजादी जनाब खदीजा बिनते मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का रोज़ा अक़दस या कब्र मुतहर कहाँ पर है। आइए हम आपको इसीलिए यहाँ पर लेकर आए हैं, अग्गम गोठ में या अग्गा माणू गोठ में, जिसको आज अग्गा माणू गोठ कहा जाता है। इंशाअल्लाह देखिए यहाँ से हमें क्या चीज मैसर आती है। आगे चलते हैं। ये अब हम खड़े हुए हैं अग्गा माणू के वसत में। आप देख रहे हैं गाजी अब्बास का आलम जो हमारे सिंध की मौलायत की अलामत है, ये यहाँ पर लगा हुआ है। और इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं जो रोजे नजर आ रहे हैं, ये बुजुर्गान दीन के औलिया अल्लाह के रोजे जिन्होंने मज़हब अहले बैत को यहाँ पर फैलाया। और वो पीछे दूर तक आपको नजर आ रहा होगा, भी मैं वहां लेकर भी जाऊंगा आपको। पुराने कब्रिस्तान है और यहाँ एक इबरत का निशान भी है कि जिन जालिमों की लाशों को कबूल नहीं किया था जमीन ने, हर साल उनकी वो हड्डियां बल्कि सारा साल पड़ी रहती हैं, मगर जब बारिश वारिश आती है तो पूरी उनकी कब्रें बाहर आ जाती हैं। और जो औलिया अल्लाह हैं और जो बीबी जिसका मैंने जिक्र किया, उनके कब्रें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से करामत से वो सब महफूज रहती हैं। उन बदबख्तों की हड्डियां बाहर आ जाती हैं और अभी तक हड्डियां बाहर पड़ी जो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसी तरह जब ये 1780 में मदद अली पठान नामी एक सालार ने यहाँ पर हमला किया था, हमला करने के बाद बस ये आखिरी बार जब ही ताराज हुआ था, ये पूरा शहर ताराज हो गया। और जो कई लाख की आबादी का था, 1 लाख से ज्यादा की आबादी इसकी बताई जाती थी, ये खत्म हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। पीछे जो आसार नजर रहे हैं वो मस्जिद के जिसपे गोलाबारी की थी। यानी ये मुसलमानों का शेवा रहा कि जिस शहर पर भी, चाहे मुसलमानों के शहरों पर भी हमला करते थे तो मस्जिदों को जरूर तबाह करते थे। और वो आपको नजर आ रही होंगी, ऐसी कई मस्जिदें हैं जिनको गोलाबारी करके तबाह किया गया। यहाँ पे बेहुरमती की गई खवातीन की, इसको लूटा गया, बर्बाद किया गया, बल्कि बहुत लोगों को घरों के अंदर ही बंद करके जला दिया गया। और खासी बड़ी तादाद यहाँ पे सादात की थी, जो जनाब माहम बीबी जिनका मैं भी तारुफ कराने वाला हूँ, उनके साथ आए थे, उनकी नस्लें थी, उनकी औलादें थी। उन सादात को भी जलाया गया, खत्म किया गया। बस जब से फिर ये आबाद नहीं हुआ, बस ये जनाब माहम बीबी की करामत है, मुजिजा है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की साहबजादी जनाब खदीजा बिनते मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का एजाज है कि उनके रोजे बाकी हैं सब यहाँ। बाकी चीजें इबरत के लिए, इबरत हासिल करने के लिए बाकी चीजें हैं इंशाअल्लाह। और आगे चलती और चीजें लेकिन ये जाहिर है कि तो बाद में जब इसका दोबारा लोगों को ख्याल आया है और मोमिनीन मुतवज्जे हुए
اور دوبارہ جب اس کی تعمیر کی گئی روزوں کو صحیح طریقے سے نہیں کسی بہرحال صحیح طریقے سے مراد ہے کہ ایک صورت و شکل میں لایا گیا تو پھر یہ بورڈ لگے ہیں درگاہ بی بی ماہم. یہ دیکھیں آپ دیکھیں بی بی ماہم میں بتا دوں کہ یہ لقب ہے ماہم نام نہیں ہے. نام جناب خدیجہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام واللہ عالم بالصواب. جو اب تک کی تحقیقات ہیں اس کے مطابق یہ نام ہے لیکن اس میں بھی کسی کے پاس کوئی مستند دلیل نہیں ہے مگر جب ہم آپ کو قبر کا کتبہ دکھائیں گے تو بہت ساری چیزیں روشن ہو جائیں گی. تو یہ متولی میاں غلام رسول قریشی پگڑو صاحب اور سجادہ نشین درگاہ مخدوم محمد اسماعیل. یہ جو مخدوم محمد اسماعیل ہے نا یہ یہاں کے متولی ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا آباد رہا. انہی کا روزہ یہاں پر ہے, انہی کا مقبرہ یہاں پر ہے, ان کی بڑی خدمات ہیں, انہی نے لوگوں کو ادھر متوجہ کیا ہے کہ یہ سادات ہیں. اور یہ یہاں پہ مشہور تھی مدینے والی بیبیاں کیونکہ جناب ماہم جناب خدیجہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام روایت جو نقل در نقل سینہ بہ سینہ نقل کی جاری ہوتی ہے. بہرحال دیکھنے کی جگہ ہے, مقدس جگہ. انشاءاللہ ہماری بس حکومت عجیب ہے. آثار قدیمہ کے لوگوں کو اگر شعور آ جائے تو یہی جگہ دنیا بھر کے لیے ایک مرکز نگاہ بن سکتی ہے اور لوگ دنیا بھر سے تحقیق کرنے کے لیے آ سکتے ہیں. آئیے اب آپ کو اس عبرت کے مقام پہ لے کر چلتا ہوں جو قیامت تک کے لیے عبرت ہے اور صدیوں سے عبرت ہے, کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا. اب دیکھیں جو میں نے آپ سے بات کی تھی نا یہ کالے ٹکڑے ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے اوپر سے کوئلہ ڈالا ہوا ہے. یہ کوئلہ نہیں ہے, یہ وہی زمین ہے بھی آج جگہ جگہ نظر آئے گی. یہ ٹیلے تھے بڑے بڑے, اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ کہتے ہیں غرق ہوئے. میں کہتا ہوں غرق نہیں ہوئے, غرق ہوتے تو زمین کالی نہیں ہوتی. یہی وہ حصہ ہے کہ جہاں پہ وہ بجلی گری عذاب آیا. بھی میں آپ کو ہڈیاں بھی دکھاتا ہوں لوگ کی جو قبروں نے قبول نہیں کی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے. دیکھیں یہ زمین الگ ہے, یہ دیکھیں یہ زمین اور یہ پتھر دیکھیں. اس پتھر کا یہاں کیا کام ہے؟ یہ کسی نے لا کے ڈالے نہیں ہے کوئلے, یہ یہیں کا ہے یہ سارا. اور صرف اسی جگہ پہ مزے کی بات ہے کہ یا تو پورے علاقے میں ایسا ہوتا, پورے علاقے میں نہیں. جس جگہ یہ لشکر ٹھہرا تھا یہ ظالموں کا لشکر یہ صرف اسی جگہ پر ہے کیونکہ سیلاب سے ہوا ہوتا تو پورے علاقے میں ہو جاتا نا, پورے علاقہ ایسا ہوتا, پورا علاقہ نہیں. اسی لیے وہی حصہ ہے کہ جہاں یہ ملون آ کے ٹھہرے تھے. آئیے اب آپ کو دکھاتا. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا جو میں کہہ رہا تھا کہ الگ سے لگ رہا ہے کہ کسی نے کوئلے بڑے بڑے یہاں پر لا کے ڈال دیے جبکہ ظاہر یہاں کون لا کے ڈالے گا. اور یہ صدیوں سے ایسے ہی پڑے ہوئے. آئیے اب آپ کو اصل جگہ لے کے چلو. ہڈیاں انسانوں کی یہ کسی نے لا کے نہیں ڈالی, اس کی بھی لے وہ دیکھیں وہ بنی. اچھا اور اب بھی اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو وہ دیکھیں زمین کے اندر, یہ دیکھیں زمین سے نکل رہی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ زمین ان کو قبول نہیں کرتی اور لوگ ڈرتے ہیں یہاں سے, کوئی اٹھاتا بھی نہیں. اب یہ کچھ نہیں ہے, دیکھیں چھوٹی چھوٹی ہڈیاں یہ دیکھیں یہ پڑی ہوئی ہیں. یعنی بچے بڑے بوڑھے سب کے سب یہاں پر آ کے ختم ہو گئے. اور ابھی آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کتنی بڑی تعداد یہاں پہ مردوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. اور جو ہے عجیب, یہ عبرتناک ہے, یہ عبرتناک ہے یہ چیز سمجھنے کے لیے انسانوں کے. آئیے علاقے میں اب ہم کہاں تک آپ کو دکھائیں. یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ. فاعتبروا یا اولی الابصار, اے صاحبان بصیرت یہ سر عبرت حاصل کرو. اور یہ دیکھیں یہ سر کا حصہ ہے کھوپڑی کا, ہمارے پیر کے نیچے آتے آتے رہ گئے, ہم بچ گئے. یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ پورا علاقہ صرف نیچے. یہ دیکھیں زمین قبول نہیں کرتی, صدیاں ہو گئی ان کو, 1250-1300 سال ہو گئے. یہ دیکھیے یہ آپ دیکھیے. اب یہ آثار قدیمہ والوں کو یہاں پر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے نا, آ کے دیکھیں کہ کیا ہے یہ. اب یہ آپ دیکھ لیجیے, چاروں طرف دیکھ لیجیے. یہ دیکھیے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس علاقے میں سارا یہی کچھ ہے. اور یہ جدھر میں کھڑا ہوں, جس جگہ میں کھڑا ہوں, یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا یہ حق نہیں ہے؟ اس جگہ کا حق ہے بھائی. سندھ کی حکومت, آثار قدیمہ والے اور وہ جو جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ماہر ارضیات, آؤ یہ تمہارا ورثہ ہے, اس کو سنبھالو, اس ورثے کو تحقیق کرو. آپ کے سندھ کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے. 5000 سال پہلے یہ جگہ آباد تھی. اللہ کے بندو اس کے کچھ کرو, اس کے لیے کچھ کرو, تمہیں پتہ چلیے. دیکھو یہ دیکھیں یہ پھر کھوپڑی.
زمین وہی جو میں نے عرض کیا کہ زمین ان کو قبول نہیں کر رہی ہے. انہوں نے ایسا ظلم کیا ہے سادات پر, ایسے ظلم کیے ہیں سادات پر کہ زمین ان کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے. یہ ہمیشہ ایسے باہر پڑے رہتے ہیں, بارشیں آتی ہیں تو اور زیادہ نکل کے آ جاتے ہیں, یہ سامنے آ جاتے ہیں. بس میں یہی گزارش کروں گا لوگوں سے بھی کہ خدا کے لیے اس جگہ پہ آؤ, اس جگہ آباد کرو, دیکھو اس جگہ پہ کیا کیا تحقیق کرو. میں نے اپنی ہمت کے مطابق حجت تمام کی ہے, اور پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی مستند چیز نہیں ہے, مگر یہ سارے آثار بتا رہے ہیں کہ یہاں کچھ ہے. اس بی بی کے قبر کا دریافت ہونا صدیوں کے بعد بتا رہا ہے کہ کچھ ہے. یہ جو ٹیلے نظر آ رہے ہیں, یہ اس ٹیلے کو دیکھیں, یہ جو ٹیلے نظر آ رہے ہیں نا, یہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہے. یہ منجو دڑوں سے پرانی کوئی کہانی سنا رہا ہے. یہ روزے بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ 1000 سال پہلے کچھ لوگ تھے, مقدس لوگ تھے, پاک لوگ تھے, کہ سب تباہ ہو گئے, مگر یہ چند قبریں باقی ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں چند قبریں باقی ہیں. تو ان چند قبروں کا باقی رہنا بتا رہا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو, پیارے بندوں کو, خاص طور پہ جن کی نسبت اہل بیت کے ساتھ ہو, پروردگار ان کے نام و نشان کو مٹنے نہیں دیتا. یہی وہ آیت ہے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی, ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب. اور یہ شاعر اللہ کہ جو لوگ بھی تعظیم کرتے ہیں یہ دلوں کے تقوی کی سبب سے ہے, جن کے دلوں پاک ہوتے ہیں, جن کے دل پاک و صاف ہوتے ہیں. 170 کا یہ کتبہ ہے, یہ پتھر ہے جو لگا ہوا ہے, یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اس بات کا. اس بی بی کا تعلق سندھ کی سرزمین سے نہیں تھا بلکہ باہر سے تشریف لائی تھی. اسی لیے ان کے وصال کے بعد ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے انہوں نے یہ فارسی میں کتبہ ان کی قبر پہ لگایا. اس کتبے کی بھی الگ ایک تاریخ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بھی بشارتیں ہوئی ہیں لوگوں کو. یہ چھپ گئی تھی قبر, نہیں تھی قبر. یہ تو ابھی آپ دیکھیں نا منا وسارا, آپ کی کنیزوں کی قبریں ہیں جو ساتھ رہتی تھی آپ کی, ان کی کنیزوں کی قبریں, یہ چھپ گیا تھا, بارشوں میں بہہ گیا تھا. جیسے ہمارے علماء کے بارے میں ہے کہ ہمارے علماء کی قبریں جب چھپ گئی, بارشوں میں دب گئیں, تو بشارت ہوئی لوگوں کو کہ میری قبر جو ہے اس میں پانی آ گیا. ایسی ان قبروں کی تاریخ ہے کہ ایک نہیں, ایک سے زیادہ درجنوں بلکہ سینکڑوں ایسے واقعات موجود ہیں کہ جن میں آپ نے لوگوں سے کہا ہے کہ میری قبر جو ہے وہ پانی میں ڈوب رہی ہے, اس کو بچاؤ. تو یہ پھر آپ کی قبر پکی بنائی گئی. کچی قبر کی تصویریں بھی میں آپ کو شیئر کروں گا انشاءاللہ, جو پرانی قبر ہے. اور پھر یہ نئی قبر بنی ہے, یہ آپ کی کنیزوں کی. وہ باہر اب یہی کہا جا سکتا ہے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں, میرے پاس کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ کے غلاموں کی قبریں ہیں جو باہر یعنی اس قبے میں جو بنی ہیں. لہٰذا میری مومنین سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے ان جگہوں پہ آئیں. یہ جناب خدیجہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام سے یعنی شہرت ہے, اور بی بی ماہم کہی جاتی ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ جناب خدیجہ نام کی ساتویں امام کی صاحبزادی ہیں, لیکن ان کے مدفن کا پتہ نہیں ہے. یہ پورا شجر آپ کا قوم اور مشہد میں جہاں جہاں بھی آپ کی اولاد کے احوال لکھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی, وہاں اس بی بی کا ذکر ہے, لیکن اس بی بی کے مدفن کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. لہٰذا یہ بات اور تقویت پہنچاتی ہے کہ منصور دوالقی کے بعد جب اس کا بیٹا بیٹھا مہدی, اور مہدی کے بعد ہادی, وہ ایسا سخت زمانہ تھا کہ ساتھ امام نے اپنی ساری اولاد کو ہجرت کا حکم دیا تھا. اور سندھ کی وہ سرزمین ہے جہاں ایک نہیں, آپ جانتے ہیں عبداللہ شاہ غازی سے لے کے بی بی پاک دامنہ سے لے کے, اور پھر مکلی میں امام زین العابدین اسلام کے پوتے جو نسبت دی جاتی ہے, ان تمام سادات کے روزے ہیں. یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ سندھ کی زمین ان کے لیے بہترین زمین تھی, جہاں اہل بیت ان کو حکم دیتے تھے کہ تم سندھ کی طرف چلے جاؤ, سندھ کے لوگ تمہیں گلے سے لگائیں گے, سندھ کے لوگ تمہیں محبتیں دیں گے, سندھ کے لوگ تمہیں پناہ دیں گے. اسی لیے بنی امیہ اور پھر اس کے بعد بنی عباس سندھ پر حملہ کرتے رہتے تھے, آتے رہتے تھے, سادات کی نسل کشی کرنے آتے تھے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ آخری بار مدد علی پٹھان نامی ایک سالار نے حملہ کیا تھا, وہ وحشی تھا, وہ جنونی تھا. اس نے اس پورے علاقے کو ٹھٹا تک تہس نہس کر دیا تھا, زندہ نہیں چھوڑا تھا کسی کو, جلا دیا تھا زندہ لوگوں کو. تو پہلے ایک تو گھوڑاڑے کی روایت قاسم کے, محمد بن قاسم کے بارے میں ملتی ہے نا کہ اس نے گھوڑوں پہ حملہ کیا تھا. تو وہ گھوڑوں کا لشکر جب دیکھتے تھے تو یہ بیچارے یہاں کے لوگ تو امن پسند لوگ تھے, یہ اتنے تو نہیں تھے, سب کو پناہ دینے والے تھے, صلح پسند تھے. تو یہ گھوڑاڑے کی وہ بات چلی تھی, اس کے بعد ختم ہو گئی تھی. پھر جب مدد علی پٹھان نے یہاں پہ تاراجی کی ہے, ایسی تاراجی کی ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے, تو اس کے بعد پھر دوبارہ وہ ہوا تھا کہ جب گھوڑوں کو دیکھتے تھے, گھوڑوں کا لشکر دیکھتے تو جب یہاں کے بیچارے غریب لوگ گھوڑاڑے کر کے ان کے آگے سے بھاگ جاتے تھے.
یہ یہاں کا ہے انشاءاللہ. اب میں ان ظالموں کا حشر آپ کو دکھاؤں گا جن ظالموں نے ان اہل بیت پر، اہل بیت کی اولاد پر ظلم کی ہیں. آئیے وہاں لے کر چلتا ہوں آپ کو. اب دیکھیں جس جگہ میں کھڑا ہوں نا، یہاں یہ مسجد تو ظاہر ہے کہ بعد میں بنی ہے، لیکن یہاں دو قسم کی قبریں ہیں. ایک یہ دیکھیے، یہ پرانی قبریں نظر آ رہی ہیں آپ کو، ہے نا، یہ پرانی قبریں، بالکل پرانی قبریں. یہ بھی پرانی قبریں ایسے کہ چلو ان کو بھی بعد میں تھوڑا سیمنٹ لگا دیا گیا، لیکن یہ پرانی قبریں ہیں. اور کچھ ہیں دیکھیے، یہ سب پرانی قبریں، کچھ نئی قبریں ہیں. یہ متولیوں کی قبریں ہیں. یہ جو نئی قبریں ہیں یہ متولیوں کی قبریں. سے بتاتا ہوں پرانی قبریں کس کی ہیں. اور آئیے آگے، یہ بھی نئی قبریں ہیں متولیوں کی یا ان کی اولادوں کی، سجادہ نشینوں کی. اور اس کے پیچھے پرانی قبریں، جن پرانی قبروں پہ بھی ابھی مٹی ڈالی گئی ہے. یہ پہلے جب میں دیکھ کے گیا تھا تو بس کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایسے معمولی سے نشانات تھے. یہ کہتے ہیں کہ ان غلاموں یا ساتھیوں کی قبریں تھیں بی بی کے، کہ جن نے اپنے بی بی کی دفاع میں اپنی جانیں قربان کر دی ہیں. جیسے بی بی پاک دامنہ پہ آپ دیکھتے ہیں، تو یہ ان غلاموں کی یا سپاہیوں کی قبریں تھیں جو ساتھ آئے تھے اور جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی اور یہاں پر شہید ہوئے. اس کے بعد جو قبریں ہیں وہ بعد کی بنائی ہوئی قبریں ہیں. اور یہ میرے پیچھے جو آپ کو وہ دیکھ سامنے جو نظر آئے نا قبے، یہاں کہتے ہیں کہ 7 بیویوں کا 7 بہنیں بڑی مقدس تھیں، ان کا یہ روضہ ہے. اور کوئی کہتا ہے کہ اس کے یہیں پر ہی وہ 7 بہرے مومن اور متقی افراد بھی ہیں جنہوں نے یہ زمین وقف کر کے اپنے اسماعیل صاحب کو دی.